बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज और आज दो गर्मा गर्म खबरें जो है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इन खबरों पर तबसरा लेंगे। गुलाम अब्बास हरल एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहली खबर है जी, आजकल जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, पिंकी साहिबा जो है, अनमोल पिंकी। एक अफसर ने भाई को मुतअद्दिद बार पकड़ा और रिश्वत लेके छोड़ दिया। तकरीबन दावा किया है कि एक माह में 2 करोड़ रुपए की मंशियात जो है वो सिर्फ और सिर्फ कराची में सील की जाती थी, जबकि इसका नेटवर्क जो है वो पंजाब में भी और पूरे सिंध में मौजूद है। इस पर बात करेंगे और फिर इसके बाद एक और गर्मा गर्म खबर, 28वीं तरमीम जो है वो भी आने के लिए तैयार है और इसके अब मंजूर करवाना हुकूमत के पास एक टास्क है। पीपल्स पार्टी थोड़ी सी नाराज़ है, पीपल्स पार्टी को मनाना है, पीपल्स पार्टी को मनाए बगैर मामला हल होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तरमीम को मंजूर कराने के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी। सादा अक्सरियत तो खैर अब नून लीग के पास है, लेकिन ये मंजूरी के लिए ज़रूरी है कि आप पीपल्स पार्टी को भी साथ मिलाएं। पीपल्स पार्टी नाराज़ है, क्यों नाराज़ है, कैसे मानेगी और तरमीम में क्या क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी आज की सबसे अहम चीज़, खबर जो हरल साहब ये आ गई है जी, पिंकी जो है, अनमोल उर्फ पिंकी। आपने भी खबरें सुनी होंगी क्योंकि हर चैनल पे आजकल खबर यही चल रही है। मंशियात फरोश और डॉन और स्पेशली जो कोर्ट के अंदर एंट्री थी वो बड़ी दबंग किस्म की एंट्री थी, बोतल पकड़ी है और बड़े स्टाइल से, और फिर पुलिस वाले पीछे पीछे जा रहे हैं। अरल साहब ये बताइएगा कि इस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा है। फिर आईजी साहब ने या डीआईजी साहब ने वहाँ पर नोटिस भी लिया, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। खातून को हथकड़ी लगाना या किसी भी मुलजिम को हथकड़ी लगाना, क्या ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का इस्तेहकाक है या लाजमी है? देखिए, बाकी जितने भी जुर्म हैं उसमें पुलिस रूल्स में और आप जो है या जेल मैनुअल में पुलिस हथकड़ी लगा नहीं सकती, उसमें इस्तिस्ना दिया हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी है कि किसी भी फीमेल को। लेकिन जो मंशियात का मुलजिम है या मुजरिम है, उस हवाले से कानून जो है खामोश है कि आप किसी कोई भी अगर फीमेल या लड़की या औरत कोई भी है, अगर वो इस जुर्म में मुलव्वस है तो उसको आप हथकड़ी लगा सकते हैं। यहाँ पे इस्तिस्ना हासिल है। और बाकी जो जराइम है उस पर, क्योंकि ये कानून सबसे ज़्यादा सख्त कानून है और ये कानून किसी एक फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं होता, ये पब्लिक इम्पोर्टेंस मैटर होता है, ये पब्लिक एट लार्ज के ख़िलाफ़ जुर्म होता है और ये मुआशरे को के ख़िलाफ़ कानून जुर्म समझा जाता है। और आपने देखा है कि जैसे ये मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी, ये कितने अरसे से इस मकरूह धंधे में मुलव्वस थी और कितने नौजवानों की ये ज़िंदगी तबाह कर चुकी है और मज़ीद कर रही थी, और ये पूरे पाकिस्तान में एक बड़े माफिया और गैंग के साथ ये कारोबार कर रही थी। कर रही है। वो आखिरी वॉइस नोट उसका यही चला है ग्रुप के अंदर कि भाई मेरा एक दोस्त है या मेरा जानने वाला है, मेल है, वो इसको कंटिन्यू रखेगा। कारोबार नहीं बंद हुआ, पिंकी पकड़ी गई है। देखिए, इसमें और बड़े सारे ऐसे किरदार मौजूद हैं। ये तो मैं अर्ज करूं कि एक बड़ा आदमी जो इसकी मंशियात फरोशी की वजह से लुकमा अजल बना, जिस वजह से ये बात सारी मीडिया पे आ गई और अब उसके ख़िलाफ़ सारे लोग एक्शन भी ले रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर भी कहा गया कि मैडम को आप प्रोटोकॉल के ज़रिए पेश करना है अदालत में। ये कोई अगर आम कोई शख्स होता जिसके पास इतनी पैसा दौलत ना होता या जिसके इतने लिंक ना होते और या दूसरे लोग इसमें मुलव्वस ना होते, जो इसमें पुलिस या बाकी जो लोग ताकतवर इसके साथ शामिल हैं, तो फिर ये कानून के मुताबिक ट्रीट होती। चूँकि ये तो मीडिया पे हाईलाइट होगी सारी बात, जिस वजह से फिर आपको पता है कि पहले जिस पुलिस अफिसर ने इसको पेश किया है उसने रिमांड की इस्तदा ही नहीं की कि मुझे जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि मैं अपनी तहकीक और तफ्तीश कर सकूं। उसके बाद जब मीडिया पे बात आई है तो फिर दोबारा वहाँ पे डीआईजी साहब जो उन्होंने रिक्वेस्ट की अदालत से कि हमें इसका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत से उन्होंने रिव्यू करवाया था? नहीं, दोबारा किसी और मुकदमे में उनसे इस्तदा की गई कि हमें इसका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। पहले जिस मुकदमे में नामजद थी उसमें इस्तदा ही नहीं की गई कि हमें जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तो ये देखिए इनकी कितनी बदनीति है पुलिस वालों की कि ये खुद
فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اتنی بڑی مجرم کو کہ وہ ساری جو پاکستان کی نسل کو تباہ کر رہی ہے منشیات پہ لگا کے، اور بیچارے لوگ مبینہ طور پہ دیکھیں، ابھی میں پھر وہی بات کروں گا حرل صاحب، ہم دونوں جو ہے نا، ہم تو ہیں وہ قانون کے نالائق سے طالب علم ہیں، جب تک جرم ثابت نہیں ہو جاتا تب تک تو مبینہ طور پہ سب کچھ کر رہی ہے نا۔ دیکھیں پاکستان میں منشیات کا ایسا وید قانون ہے جس پہ پرزمپشن پہ کنوکشن ہو سکتی ہے، باقی جتنے بھی قانون ہیں جب تک کوئی قانون ثابت نہ ہو، اس میں بہت ساری سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ جب پرزمپشن ہو جائے کہ آپ ایسے کوئی سرکمسٹانسز ایویڈنس ہو جائیں یا ایسے حالات ہوں کہ اس پہ بھی کنوکشن ہو سکتی ہے، اور اس میں اتنا یہ سخت قانون ہے کہ جو آیو ہے اگر اس کو پتہ چلے کسی بھی طرح سے اس کے نوٹس میں بات آئے تو وہ جہاز کو روک سکتا ہے، اتنا سخت قانون ہے کہ جہاز کو روک سکتا ہے۔ صاحب میں مانا یہ قانون سخت ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے انمول یا پنکی کو سائیڈ پہ کرتا ہوں، چھوڑ دیں، آپ نے بات کیا ہے کہ جی منشیات کا بڑا سخت قانون ہے۔ حرل صاحب آپ بھی یہاں رہتے ہیں، ہم بھی یہاں رہتے ہیں، کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، پولیس والے بھی ہوتے ہیں، جو اپنے کسی مخالف کے اوپر منشیات رکھ کے اس کو پکڑ کے اس پہ پرچہ دے کے اس کو تکنی کا ناچ نچا دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹس آ چکی ہیں کہ بھئی آپ اس کی ویڈیوگرافی کرو، اس کے بغیر کسی بھی جو ایویڈنس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ کہیں سے اٹھاتے ہیں، کہیں سے لاتے ہیں، کسی کے پیٹے میں ڈالتے ہیں، گاڑی میں پیچھے ڈال دی، کہیں ڈال دی، بعد میں اس کو اوپر پرچہ دے دیا، تو اس کے لیے بھی تو تھوڑا سا سسٹم ہونا چاہیے نا۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ دیکھیں سپریم کورٹ نے حالیہ ایک اپنی ججمنٹ میں کہا ہے کہ اگر جب بھی کہیں اس طرح کا وقوع ہو اور ملزم کو پکڑا جائے، اس کے پاس منشیات بھی ہو، تو اس کی ویڈیو بنانا لازمی ہے، کیونکہ اس طرح کے جھوٹے مقدمات بہت زیادہ درج ہو رہے تھے، جس وجہ سے ایسے سخت قوانین جب اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون تو بہت سخت ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا استعمال غلط کیا جاتا ہے، کئی پولیس والے کیا نہیں جاتا۔ پولیس والے تو اپنے مخالفین کو یا لوگوں کو دھمکیاں دے دیتے، منشیات پا دیو، دیتے منش میں آپ کے سب سے بڑا جو مثال ہے رانا ثناء اللہ۔ یس بالکل، آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے حکومت میں اس وقت رانا ثناء اللہ پہ سب سے جھوٹا اور فرضی مقدمہ جو بنایا گیا وہ بھی منشیات کا تھا۔ اس لیے منشیات کا مقدمہ بنایا گیا کیونکہ اس میں ضمانت ملنے کا چانس بہت محدود ہوتا ہے اور کنوکشن ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ یہ بالکل ہی ایسا مقدمہ فرضی بنایا گیا جس سے کنوکشن نہ ہو سکی اور سیاسی مقدمہ تھا۔ ادروائز جب بھی یہ پولیس والے یا جب بھی کوئی حکومت میں آتے ہیں، اپنے مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے منشیات کے کیس بناتے ہیں، اور دیکھیں اسی وجہ سے، یہ غلط ٹرینڈ کی وجہ سے اور امپلیمنٹیشن کی وجہ سے اس معاشرے میں منشیات جو ہے وہ ناسور کی طرح پھیل رہی ہے اور ہماری نسل کو تباہ کر رہی ہے۔ اگر یہ ہمارے ہاں میرٹ کی بنیاد پہ مقدمے بنتے تو ان کی پھر کچھ اور ویلیو ہوتی، ان کی کچھ اور حقیقت ہوتی کہ تاکہ لوگ سمجھتے کہ یہ مقدمات سچے ہیں۔ آپ اتنے ہم نے جھوٹے مقدمات بنا دیے ہیں، لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور ضمانت ہوتی نہیں ہے، جس وجہ سے پھر اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے کہ اب اگر کوئی سچا بھی مقدمہ بنتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس والوں نے جھوٹا مقدمہ بنا دیا ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو ڈیفالٹ ہے وہ پولیس کی ٹریننگ کا ہے۔ ایک انویسٹیگیشن افیسر جو ہے وہ اس کے پاس مال مقدمہ نہ وہ موقع پہ جاتا ہے سب سے پہلے، نہ اس کے پاس مال مقدمے کی کوئی تحریر ہوتی ہے۔ بیسک وجہ پھر میں تھوڑی دیر پنکی انمول کو سائیڈ پہ کر کے میں بات کر رہا ہوں، نارمل اس کے کیسز میں آپ یہ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو اس کا میرے خیال میں یہ لگتا ہے کہ جو پولیس کے اندر جزا اور سزا کا ایلیمنٹ ہے، جو سسٹم ہے، ان کے محکمانہ سسٹم ہے، اس کی بڑی کمزوری ہے کہ ایک پولیس والے کو پتہ ہے کہ میں اگر 1 کروڑ پہ کی رشوت لے لی، جیسے یہ خاتون بھی کہہ رہی ہے کہ لی، چھڑوا دیا بھائی کو، بہت سے لوگوں سے لی بھی جاتی ہے، اگر یہ رشوت لے کے چھوڑ دیا، اب اس کو جب تک قرار واقعی سزا نہیں ملے گی، پراپر سزا نہیں، زیادہ سے زیادہ ڈسمسل آف سروسز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی سیلری ضبط ہو جاتی ہیں، جب تک اس کو پابند سلاسل جیل کے اندر جا کے بند نہیں کیا جائے گا، وہی سزا جو ایک منشیات فروش کو مل رہی ہے وہی سزا اس کو نہیں ملے گی پولیس والے کو، اگر وہ اس کے اندر انوالو پایا گیا اور اس کا نام وہ ثابت ہو گیا اس پہ، تو سر سسٹم تو ایسے ہی پھر چلے گا۔ بالکل، اسی لیے ہمارے ادارے تباہ ہوئے پڑے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی بھی اپنے اداروں کے اندر جو ہے وہ احتساب کا عمل نہیں کیا۔ اگر کسی پولیس والے نے کوئی جھوٹا مقدمہ بنایا ہے تو اس کو ہم نے ٹیسٹ کیس کبھی نہیں بنایا،
اس کو کبھی ہم نے ایسی اگزامپل نہیں بنائی کہ آئندہ کوئی ایسا جھوٹا مقدمہ بنائے. اور اس کے علاوہ دیکھیں ہر جگہ یہ بڑی پنکی جو ہے وہ بڑا دیکھ لیں کہ کس طرح وہ کہہ رہی ہے کہ میں ہر جگہ میرے پاس 2 کروڑ روپے ہوتا تھا اور کسی بھی پولیس افیسر کا منہ بند کرنے کے لیے یا اس کو کارروائی سے روکنے کے لیے وہ تو بہت بھاری رقم ہے. یہ تو تھوڑے تھوڑے پیسوں میں اس طرح کے مقدمات ہوتے ہیں. حرل صاحب مزہ تو تب ہے نا کہ جب ان کو پنکی کے خلاف تو ٹرائل ہوگا جاری ہے, وہ کریں گے, سارا کچھ کریں, لیکن جو لوگوں کے وہ نام لے رہی ہے کروڑوں کے اندر پولیس والوں کے, انہیں بھی ایک دفعہ پکڑا جائے, انہیں بھی پکڑ کے ان کے خلاف بھی پورا قانون کے مطابق کارروائی کی جائے, انہیں ریلیف نہ دیا جائے تاکہ وہ کسی اور سے لے کے نہ کرے. بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس طرح کے منشیات فروش, اور پھر اس میں اگر ایک پولیس اہلکار بھی انوالو ہے تو ظاہر ہے پھر پولیس اہلکار کی سزا بھی وہی ہے جو مجرم کی ہے. دیکھیں ایک تو پڑھی لکھی بات ہے کہ اس طرح کا منشیات کا دھندا بغیر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ سارے ملے ہوتے ہیں اور ان کی منتھلیاں لگی ہوتی ہیں کہ اس میں ان کو منتھلی جاتی ہے, جس وجہ سے یہ خود کرواتے ہیں اور کئی جگہ پہ ایسے یہ خود اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ اسی لیے اس نے بھی, خاتون نے بھی بتایا, پنکی نے بھی, کہ میں بڑے بڑے لوگوں کو منتھلیاں دیتی تھی. اور اس کے علاوہ جتنے اور بھی یہ دھندا کر رہے ہیں لوگ, اس میں باقاعدہ جو ڈپارٹمنٹ جنہوں نے اس طرح کے جرائم کی روک تھام کرنی ہوتی ہے وہ باقاعدہ اس میں ملوث ہوتے ہیں اور یہ کاروبار کروا رہے ہوتے ہیں اور ان کو منتھلیاں جا رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے بچے اور ان کے نوجوان نسل تباہ نہیں ہو رہی ہوتی. آپ کی یونیورسٹیوں میں یہ اب یہ ہر جگہ پہ یہ اس طرح کا مکروہ دھندا کیا جا رہا ہے اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. حرل صاحب وہ بھی ابھی بتائیں نا, جو ابھی اب میں دوست سے آپ انفارمیشن لے رہے تھے, یہ کلائنٹ تک پہنچا کیسے جاتا ہے؟ یہ جو بڑے بڑے فارم ہاؤسز کے اوپر بڑی بڑی کوٹھیوں کے اندر پارٹیاں ہوتی ہیں, وہاں پر ان منشیات فروشوں کا کیا کردار ہے؟ اس پہ اگلا سوال آپ سے میرا یہ بھی ہوگا کہ آئس کا جو ریٹ یا جو منشیات کا ریٹ ہے جتنی مہنگی ہے, کیا یہ کوئی غریب آدمی استعمال کر سکتا ہے؟ اور اگر غریب آدمی استعمال نہیں کر سکتا تو جو امیر آدمی یا طاقتور آدمی استعمال کر رہا ہے یا اس کے بچے استعمال کر رہے ہیں, تو وہ پھر کل کو پنکی کے پیچھے آئیں گے ہی. بالکل جی, اللہ معاف کرے. سب سے زیادہ جو نوجوان نسل اس میں اب زیادہ انوالو ہو رہی ہے وہ ایلیٹ کلاس ہے, بڑے بڑے لوگوں کے بچے ہیں. اور یہ جو کوکین ہے یہ اتنی عام لوگ تو اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. 1 گرام 20,000 روپے کی ملتی ہے اور ایک پیکٹ جو ہے اس کی مالیت لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے. تو یہ عام آدمی تو کر نہیں سکتا. جب اس طرح کے لوگ پارٹیاں کرواتے ہیں, اور یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کہ ایلیٹ کلاس جو سمجھتی ہے کہ ہم پارٹی میں نہیں جاتے, جو بچے اور اس طرح کے وہاں جا کے نشے نہیں کرتے, چاہے کوکین ہے, چاہے آئس ہے, چاہے کوئی دوسرا ہے شراب کا, تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پھر بالکل انجوائے کر ہی نہیں رہے. اور پھر وہاں پہ اس طرح کے دھندا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں سے اپنا کاروبار اس کو منظم کرتے ہیں, پھر آگے ان کو کسٹمر ملتے ہیں. پھر جب یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں جو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں پنکی طرح کے, پھر وہی جو ان کے کسٹمر ہوتے ہیں وہی ان کے محافظ بن جاتے ہیں اور ان کے سفارشی ہوتے ہیں, جس وجہ سے یہ کبھی بھی قانون کی گرفت میں نہیں آتے اور ہمیشہ چھوٹ جاتے ہیں. اور یہ اس قانون سخت ہے لیکن یہ کاغذوں کی حد تک سخت ہے کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو پھر اسی طرح معاشرہ تباہ ہوتا رہے گا اور ہماری نوجوان نسل وہ تباہ ہو رہی ہے. اور دوسرا اس کا پہلو جو ہے وہ سماجی ہے کہ آپ نے سماج میں کیسے اس برائی کو ختم کرنا ہے, اس کا علاج کیسے کرنا ہے اور لوگوں کے اندر اویئرنیس کیسے لانی ہے. بدقسمتی ہے تو ہمارے ہاں تو نہ امپلیمنٹیشن آف لا ہوتی ہے, نہ سماجی جو تحقیق ہے اس کے مطابق ہم کوئی اس کی سدباب کرتے ہیں کہ ہم اس برائی کو اور اس منشیات فروشی کو روکنا کیسے ہے. ہم نے جیلوں کے اندر تربیت کا ایک نظام بنانا ہے, کیسے لوگوں کو اس نشوں سے باہر نکالنا ہے. اور پوری دنیا تو اب اس طرف جا رہی ہے کہ ہم نے جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں, چونکہ وہ پہلے خود منشیات کی عادی ہوتے ہیں, پھر وہ آگے اس کو دھندا بنا لیتے ہیں, تو ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اور ان کو ایک اچھا شہری بننے کا موقع بھی دیا جاتا ہے اور بنایا بھی جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس طرح کا کوئی سینٹر نہیں ہے جس کو سرکار چلا رہی ہو کہ آپ نے اس حوالے سے لوگوں کو کیسے اویئرنیس دینی ہے اور ان کا علاج کیسے کرنا ہے اور اس سے اس کو باہر نکالنا کیسے ہے جس میں وہ بیچارے وہ پھنس چکی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے.